नाजरीन सलाम अलैकुम। खुसूसी पेशकश रहनुमा में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। नाजरीन, आज शब विलादत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम है। हम अपनी तरफ से और आपके मेहमान हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना अली हाशिम आब्दी साहब, एक नौजवान और बेहतरीन इल्म और बसीरत के मालिक, आपकी खिदमत में तहनीयत पेश करते हैं और दुआगो हैं कि इमाम रऊफ़ के सदक़े में हमारी तमाम मुसीबतें दूर हों और हम हर परेशानी से निजात पाएँ। इमाम की विलादत 11 ज़ीक़ात सन 148 हिजरी और शहादत 23 ज़ीक़ात सन 203 हिजरी में हुई, यानी कुल 55 बरस की हयात को मामून ने जहर देकर मुनक़ता कर दिया। आपकी विलादत से 15 दिन कबल आपके दादा इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की शहादत हो गई। उसके बाद आपने अपने वालिद के साये में 35 बरस गुजारे। आपकी इमामत की मुद्दत तकरीबन 20 बरस है, जिसमें 17 साल मदीने में और 3 बरस मर्व यानी खुरासान में गुजरे और वहीं शहादत वाक़ई हुई। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम कसीरुल अयाल थे और आप उनके सबसे बड़े फर्जंद थे। जनाबे फ़ातिमा मासूम क़ुम और आप जनाबे नजमा खातून के बतन से हैं। आपका इसमें गिरामी अली, कुन्नियत अबुल हसन और सबसे मशहूर लक़ब रज़ा है। और ये भी एक काबिल ज़िक्र बात है कि तमाम आइम्मा अलैहिमुस्सलाम में इन दोनों भाई बहन के मज़ारात अरब में नहीं हैं बल्कि अजम में हैं, यानी ईरान में। भाई ने मशहद बसाया, बहन ने क़ुब बसाया और दोनों के यहाँ रात व दिन ज़ायरों का एक हुजूम रहता है और जो आता है अपनी मुरादें लेकर जाता है। जितने एहतमाम आपके हरम में होते हैं शायद ही किसी और मासूम के हरम में होते हों। आपका वो अजीम दस्तरखान काबिल ज़िक्र है कि जिसमें हर ज़ायर कम से कम एक वक्त का मेहमान ज़रूर होता है। हमा वक्त हज़ारों ज़ायरीन के लिए तमाम लवाज़िमात के साथ खिदमतगार दस्तरखान सजाए रहते हैं और दूसरी तरफ आपके वसी व अरीज़ हरम में कई सहन हैं, जिसमें सहने जवाद, जहाँ एक वक्त में हज़ारों लोगों का जमात से नमाज अदा करना एक काबिल दीद मंज़र होता है। उसके अलावा आर्किटेक्चर और इंटीरियर आपकी निगाहों के सामने है। क्या कहना उस मौलूद का कि जो माँ के शिकम में जब था तो खुद माँ ने गवाही दी कि तस्बीह व तहलील की आवाज़ें मैं सुना करती थी। नाज़रीन, आज हम मौलाना के साथ आप ही की हयात तैयबा पर, जिसमें बहुत अहम काम और कारनामे आपने अंजाम दिए, गुफ्तगू करेंगे। जनाब सलाम अलैकुम। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको रज़ा का लक़ब क्यों मिला? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की इमामत के सिलसिले में पहली चीज़ ये है कि पहले इमाम ने दूसरे इमाम की पेशनगोई की और उसका तारुफ़ कराया। मसलन अमीरुल मोमिनीन ने इमाम हसन का और इमाम हसन ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में बयान फरमाया। इसके अलावा जो सबसे मुहकम दलील है वो दलील है हदीस लौह, और यानी वही हदीस जाबिर कि जो जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी से पैगम्बर इस्लाम ने आइम्मा मासूमीन के नाम बताए थे, उसमें उनके लक़ब भी बताए थे। तो पैगम्बर ने आपको लक़ब जो दिया हुक्म परवरदिगार से, वो रज़ा का लक़ब दिया। अगरचे बाज़ लोगों ने ये मशहूर करने की कोशिश ये की कि ये लक़ब
مامون نے آپ کو دیا ہے. لیکن جب یہی بات جب امام محمد تقی علیہ السلام سے پوچھی گئی تو امام علیہ السلام نے کہا لوگ جھوٹے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ لقب مامون نے دیا، بلکہ یہ اللہ نے دیا اور اس کے رسول نے دیا یہ لقب میرے بابا کو رضا کا، کیونکہ آسمان والے بھی ان سے راضی تھے اور زمین والے بھی راضی تھے، ان سے ان کے دوست بھی راضی تھے اور ان کے دشمن بھی ان سے راضی تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کے بابا کی شہادت کے بعد اور جس قسمہ پرسی میں اور جتنے خطرناک حالات میں آپ کی شہادت ہوئی اور ہارون نے جو مظالم آپ کے اوپر ڈھائے، وہ تمام امت پر اور تمام جو اہل مدینہ تھے خاص طور سے ان پر آشکار تھا. اس کے بعد بھی شہادت کے فوراً بعد آپ کا امامت کے سلسلے میں کام کرنا اور کھلم کھلا اپنی امامت کا اظہار کرنا، یہ حالات کیسے پیدا ہوئے اور یہ آپ نے طریقہ کیسے اختیار کیا، کیسے آپ نے اس کو ہموار کیا؟ بنی عباس نے ہارون تک جو کردار اپنایا، چاہے وہ منصور دمانقی کا کردار رہا ہو یا اس کے بعد ہادی مہدی کا اور اس کے بعد خود ہارون کا، خصوصاً ہارون کا کردار یزیدی کردار تھا. بے شک. اس کی روش یزیدی روش تھی، یعنی ظلم و ستم والی. اور یہ نقطہ بھی شاید بہت سے افراد کے لیے نیا ہو کہ سب سے پہلے جس نے قبر حسین پر جانے کی پابندی لگائی تھی وہ ہارون رشید تھا. اللہ خدا کا. اور اس ہارون نے یزیدی طور طریقے سے ظلم و ستم کیا. امام کی پوری زندگی قید خانے میں گزری 7ویں امام کی، اور وہ مشہور میر انیس کا مرثیہ کے اللہ اکبر. لیکن ہر ظلم کے بعد جس طرح سے یزید کو پچھتاوا ہوا اور قتل حسین کے بعد اس نے سوچا تھا کہ ہم سب کچھ ہو گئے، لیکن وہ امام سجاد علیہ السلام کے سامنے اتنا بیچارہ ہو گیا کہ خصوصی حکم یہ تھا کہ واقع حرہ میں سب کو اذیت کی جائے سوائے امام سجاد کے گھر کو. اسی وجہ سے مروان نے اپنے خانوادے کو سب سے محفوظ جگہ جو پائی وہ امام سجاد کا گھر تھا، کیونکہ اس کے بعد کوئی اور جگہ نہیں تھی، کیونکہ خصوصی حکم یہ تھا کہ امام سجاد کی طرف کوئی متوجہ نہ ہو. یہی حال ہوا امام موسی کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد، کہ جب امام موسی کاظم علیہ السلام کی شہادت ہوئی اس کے بعد امام رضا علیہ السلام نے کھلم کھلا اپنی امامت کا اعلان کیا. اور ہارون بھی یزید کی طرح اتنا بیچارہ ہو گیا تھا کہ اس کے بس کا کچھ نہ تھا. یہاں تک کہ کچھ جس نے یحییٰ برمکی، اس نے جب ہارون سے یہ کہا کہ تم نے موسی کاظم کو تو شہید کر دیا لیکن ان کے بیٹے علی رضا اپنی امامت کا اعلان کر رہے ہیں، تو کہا تجھ پہ وائے ہو، جو کچھ میں نے ان کے والد کے ساتھ کیا وہی میرے لیے کافی ہے، میں اس سے زیادہ نہیں کر سکتا ہوں. اور آپ ملاحظہ فرمائیے کہ امام سے جب یہ کہا گیا کہ آپ کے والد کے ساتھ اتنا ظلم و ستم ہوا، امام رضا علیہ السلام سے کہا گیا، تو امام رضا علیہ السلام نے کہا کہ ہارون میرا کچھ نہیں کر سکتا. کہا وہ کیسے؟ کہا کہ جس طرح رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ ابو جہل ہمارا کچھ نہیں کر سکتا، ابو جہل میرے سر کا ایک بال بھی نہیں نوچ سکتا ہے، میں بھی کہتا اگر نوچ لے ابو جہل میرے سر کا ایک بال تو میں رسول نہیں. امام رضا علیہ السلام نے کہا اگر ہارون میرے سر کا ایک بال بھی نوچ لے تو میں امام نہیں ہوں. سبحان اللہ. لہذا یہ ایسا موقع تھا کہ ہارون اتنا بیچارہ ہو گیا تھا کہ اب ہارون کے سامنے کوئی رائے حل نہیں تھا، اور امام علیہ السلام کلم کلا، جبکہ اس سے پہلے جو یزیدی کردار اپنائے گئے ہیں خود امام چھٹے امام کی شہادت کے بعد، کہ چھٹے امام نے جو وصیت کی ہے 5 لوگوں کے نام وصیت کی ہے، خود منصور دوانقی کے نام، پھر محمد بن سلیمان کے نام، اور جو حاکم مدینہ تھا، پھر جناب حمیدہ خاتون کے نام، اور اس کے بعد عبداللہ افتح کے نام اور امام موسی کاظم علیہ السلام کے نام، 5 لوگوں نے نام وصیت کی ہے. لیکن امام موسی کاظم کی شہادت قید خانے میں ہو جانا، اس نے وہی نقشہ بدلا ہے جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت نے بدلا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ظاہر علم کے سلسلے میں جو آپ نے باتیں کہیں اسی میں امام کے فضائل پوشیدہ ہیں، مگر ایک چھوٹا سا عجیب سا سوال ہے. امام رضا علیہ السلام کو عالم اہل بیت کہا جاتا ہے. بے شک یہ تمام انبیاء کے علوم کے وارث ہیں، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے وارث ہیں،
مگر اس کے باوجود بھی کہاں مولا کائنات کا علم جو منظر عام پر بھی آ گیا، اور اس کے بعد بھی اہل بیت کے خانوادے میں آپ کو عالم اہل بیت کہا جاتا ہے، اس میں کیا خصوصیت ہے، کیا راز پوشیدہ ہے؟ اب اس کے سلسلے میں آپ کے سامنے وہی کہہ دوں کہ امام سجاد علیہ السلام کو زین العابدین کہا گیا، یعنی عبادت گزاروں کی زینت۔ امام سجاد علیہ السلام کو سید الساجدین کہا گیا، اور لیکن جب اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ آپ کی عبادت کا یہ عالم ہے، تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا محمد باقر وہ چد بزرگوار علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا وہ کی کتاب لے کر آؤ، صحیفہ لے کر آؤ۔ جب وہ لے کر آیا، اس کے بعد پڑھ کے سنایا، کہا کہاں علی ابن ابی طالب کی عبادت اور کہاں میں زین العابدین۔ بہرحال امیر المومنین نے کہ علم اور امام رضا علیہ السلام کا علم کوئی مقابلے کی بات نہیں ہے، تقابلی نہیں ہو سکتا، لیکن بس ایک بات یہ کہوں گا کہ دعوی سلونی تو امیر المومنین نے اکیلے کیا تھا، لیکن دلیل بارہ نے دی ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دلیل بارہ نے دی ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ امیر المومنین کے زمانے میں جو سوال ہو رہے تھے، وہ سوال یہ ہو رہے تھے کہ ہمارے سر میں بال کتنے ہیں، یا اس طرح کے جو لوگ سمجھ بھی نہیں سکتے تھے۔ چونکہ امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں یونان کے فلسفے کا ترجمہ عربی میں ہو رہا تھا، لہذا اس کے بعد سوالات کا ایک جمع غفیر تھا، اور اس سے پہلے خود امامین باقرین صادقین علیہم الصلاۃ والسلام نے اتنا علمی معیار بلند کر دیا تھا اپنے مدرسہ قائم کرنے کی وجہ سے، کہ اب جو سوالات ہو رہے تھے وہ بہت ہی دقیق اور بہت ہی علمی ہو رہے تھے، لہذا اس کی جو مناظرے آپ کے بہت زیادہ مناظرے بھی بہت زیادہ مناظرے، اور ہر موضوع پہ مناظرہ، چاہے وہ عقیدہ ہو، چاہے وہ عمل ہو، توحید، عدل، نبوت اور تمام چیزوں کے اوپر جو مناظرے آپ کے ہوئے ہیں، اس نے آپ کو عالم آل محمد کا لقب دیا ہے۔ ہاں، ظاہر ہے کہ اس میں ایک بہت قیمتی چیز جو پوشیدہ نظر آ رہی ہے، وہ جیسے کہ جناب سید سجاد کے لیے جو کہا جاتا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام یا جناب سید سجاد، وجہ یہ ہے کہ جہاں سجدے اسٹیٹ پر تھے، یعنی اب یہ تھا کہ اب اس کے بعد ایسا لگتا تھا کہ یزید کے قتل کر دینے کے بعد، خانوادے اہل بیت کو مٹا دینے کے بعد، بظاہر وہ یہ محسوس کر رہا تھا کہ میں نے سجدوں کو ختم کر دیا، ذکر خدا کو میں نے ختم کر دیا۔ تو آپ نے وہاں پہ جا کے، جب وہ خاص طور سے شام غریبہ کا سجدہ جو میں محسوس کرتا ہوں، شاید وہ وجہ رہی ہو، اسی طریقے سے امام رضا علیہ السلام نے بھی جس طریقے سے مناظرے کر کے، اور وہ جو حالات پیدا ہو گئے تھے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں اور آپ کے بعد، آپ کی ذلت کے لیے وہ مناظرے اکثر اوقات کرائے گئے، مگر اس کے باوجود بھی آپ نے وہاں پہ فتح یابی حاصل کی، اور ظاہر ہے کیوں نہ حاصل کریں گے، کیونکہ فاتح خیبر کے اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے فرزند تھے آپ۔ بہت خوبصورت بات۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لفظ یا تو اپنی بیٹی کے لیے استعمال کیا ہے، فاطمہ بضعۃ منی، یا اس حوالے سے آپ نے امام رضا علیہ السلام کے لیے یہی لفظ استعمال کیا ہے، یہ کب استعمال کیا اور اس کی کیا خصوصیت ہے؟ امام رضا علیہ السلام کے سلسلے میں پیغمبر کی حدیث ہے، جو یعنی امام رضا علیہ السلام 11 ذی القعدہ سن 148 ہجری میں پیدا ہوئے جی، اور پیغمبر اسلام 11 ہجری میں دنیا سے گزر گئے، یعنی تقریباً 150 سال ہو جائے گا، یا 150 سال سے کم، یعنی تقریباً 132 سال کے لگ بھگ ہوگا، کہ امام رضا علیہ السلام کے سلسلے میں رسالت مآب نے فرمایا ستدفن بضعۃ منی بخراسان، کہ ان قریب میرے جگر کا ٹکڑا خراسان میں دفن ہوگا، جو بھی پریشان حال اس کی زیارت کرے گا اللہ اس کی پریشانیوں کو دور کرے گا، جو بھی گناہ گار ان کی زیارت کرے گا اللہ ان کے گناہ کو معاف کرے گا۔ یہ جو بضعۃ منی کا لقب، یعنی بضعۃ منی کے لفظ سے جو یاد کیا رسالت مآب نے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ پیغمبر اسلام نے جناب سیدہ کو کب یہ لقب دیا۔ تو وہ واقعہ ملتا ہے کہ جب ایک نابینا صحابی پیغمبر کے ساتھ جناب سیدہ کے گھر میں آئے، تو پیغمبر نے کہا کہ میرے ساتھ میرے صحابی ہیں، تو کہا بابا میں پردہ کر لوں، تو پیغمبر نے کہا کہ بیٹی وہ نابینا ہیں، تو کہا بابا میں تو بینا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ کردار، یعنی یہ ایک خاتون کہہ رہی ہیں کہ یہ عفت، یہ عصمت، تو جس طرح سے عصمت و عفت مردوں کے لیے ضرور اور خواتین کے لیے ضروری ہے، اسی طرح سے مردوں کے لیے بھی ضروری ہے، لہذا یہ کردار کی بلندی ہے کہ جس منزل پہ جناب سیدہ ہیں اسی منزل پہ ان کے فرزند علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام، کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔ لہذا پیغمبر نے فرمایا
کہ میرا جس طرح سے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اسی طرح سے امام رضا علیہ السلام بھی ان کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ آپ نے ابھی ایک بہت خوبصورت جملہ کہا، آپ نے اس ملعون ہارون کی تشبیہ جو ہے وہ یزید سے دی۔ جی تو میں نوجوانوں کے لیے یہ سوال کر رہا ہوں، ظاہر ہے کہ ہم لوگوں کا تو یقین بھی ہے اور عقیدہ بھی ہے کہ بہت بدترین انجام یزید کا ہوا اور وہ دنیا پر آشکار ہو گیا۔ ہارون کا جو انجام ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں بھی آپ کچھ بتائیں۔ ہارون کے انجام کے سلسلے میں اگر یزید کا جو انجام ہوا کہ یزید نے تمام ظلم و ستم ہونے کے باوجود یزید کا بیٹا خود یزید کے اوپر لعنت کر رہا ہے۔ ہارون کئی مقامات پہ شکست کھایا، اس کا ایک بیٹا وہ دربار سے نکلتا ہے، وہ تمام چیزیں جو لباس ہے، لباس فاخرہ، وہ سب اتار کے مزدوروں جیسا لباس پہنتا ہے اور جا کے مزدوری کرتا ہے اور اسی عالم میں دنیا سے چلا جاتا ہے۔ مرنے سے پہلے وہ بتاتا ہے لوگوں سے کہ میں ہارون کا بیٹا ہوں، لیکن چونکہ میرے باپ کے پاس سب مال حرام تھا لہذا میں نے اس سے کنارہ کشی کر لی۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے اگر دوسرا انجام دیکھنا ہے تو مامون و امین کا۔ مامون و امین زبیدہ کا بیٹا ہے، زبیدہ عباسی ہیں، مامون ایک کنیز کا بیٹا ہے عجم کی، لہذا ان دونوں میں جنگ پہلے یہ زبیدہ وہی جن کے مشہور ہے کہ بہلول نے جو مٹی پہ گھر بنا رہے جی 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 وہی زبیدہ، لیکن وہ زبیدہ جو کہ عباسی تھی جی، ان کا بیٹا امین ہے۔ امین عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے، احمق ہے، حکومت سے کوئی لینا دینا نہیں بلکہ اس کا وزیر حکومت چلا رہا ہے، اسی میں اس کو ہلاکت بھی ہوئی۔ اور ادھر مامون ایک کنیز عجمی کنیز کا بیٹا ہے۔ اس مرحلے میں بھی ہارون کو شکست ہوئی ہے۔ پہلے ہارون نے زبیدہ کی محبت میں اور امین کی محبت میں اپنے درباریوں کے سامنے وہ جو اعلان کیا، وہ اعلان یہ کیا کہ امین جو ہے وہ خلیفہ ہوگا، اس کا جانشین ہوگا، اور مامون جو ہے اس کا ولی عہد اور اس کا وزیر ہوگا۔ مامون کی ولادت بھی ہوئی ہے، وہ بھی عجیب و غریب واقعات اس کے سلسلے میں ملتا ہے کہ مامون، ہارون اور زبیدہ شطرنج کھیل رہے تھے۔ اب آپ یہ سوچئے کہ خلیفہ اسلامی اور شطرنج کھیلا جا رہا ہے، اب سوچئے کہ کس موڑ پہ پہنچ گئی تھی خلافت اسلامیہ۔ شطرنج کھیل رہا ہو، ماموں اور زبیدہ نے کہا کہ اگر تم ہار گئے شطرنج ہم سے تو تمہیں جو دربار کی سب سے بدصورت کنیز ہے اس کے پاس جانا ہوگا، اور اس بات کو اس نے قبول کیا اور وہ ہار گیا، اور وہ بدصورت کنیز اس کے نزدیک کیا، اور اس کے بعد اسی کا بیٹا مامون ہے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ اب ایسی صورتحال یعنی جس کی ولادت ہی شطرنجی ہو، تو بہرحال اس نے پھر اسلام میں شطرنج ہی کھیلا ہے، اور کبھی وہ مناظرہ اور علم کو لے کر آیا، کبھی وہ امام سے محبت کا اظہار کر رہا ہے، وہ ساری شطرنج کی اس کی چالیں تھی اور اس کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ تو لہذا اس مقام پہ بھی پہلے اس نے اعلان کیا مامون نے امین کی خلافت کا، لیکن آخر وقت اسے یقین یہ ہوا کہ میں نے یہ کیا فیصلہ، اپنے اصحاب سے کہہ رہا ہے، اپنے چاہنے والوں سے، اپنے درباریوں سے کہ وہ جو فیصلہ ہے وہ غلط ہوا ہے، ہمارا خلیفہ جو ہوگا مامون ہوگا، امین نہیں ہوگا، امین چونکہ نالائق ہے، امین چونکہ احمق ہے، امین نہیں سمجھتا ہے۔ لیکن ادھر چونکہ وہ پہلا معاہدہ جو کعبے کے پاس ہوا تھا اسے کچھ لوگوں نے مانا، کچھ لوگوں نے مامون کو، اور ان دونوں بھائی میں جنگ ہوئی۔ اس حوالے سے بھی ہارون کو کوئی کامیابی نہیں ملی، اور ہارون دارالخلافہ سے دور خراسان میں گیا ہوا تھا، اور وہیں اس کی موت ہو گئی، اور وہ ایک آدمی حمید بن قحطبہ نام کا تھا، اس کے باغ میں جا کے دفن ہوا ہے۔ مطلب آئسولیٹ کر دیا، اس کے بچوں نے ہی اس کو آئسولیٹ کر دیا، کنارے کر دیا۔ جی، اس کے تمام مقاصد کو پامال کر دیا۔ مامون اور امین میں بہت دنوں تک جنگ چلتی رہی، اور ظاہر ہے کے بعد میں سب کچھ مامون نے قبضہ کر لیا، اور یہاں تک کہ اس نے امین کو قتل بھی کیا۔ اس افراتفری کے عالم میں یوں کہ جو ہنگامی صورتحال وہاں پر تھی، ہمارے ائمہ کا یہ دستور رہا ہے کہ ایسے موقع پہ کسی کی دنیاوی انسان کی طرف نہیں جاتے، بلکہ اپنے کام میں اور زیادہ انہماک برتتے ہیں۔ اس کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو موقع فراہم ہو، جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ تو امام رضا علیہ السلام نے اس زمانے کو کیسے استعمال کیا؟ امام رضا علیہ السلام آپ نے خود فرمایا، امام رضا علیہ السلام نے بھی
اپنے جد بزرگوار بلکہ اجداد بزرگوار امام باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی سیرت پر عمل کیا۔ ادھر دونوں بھائیوں میں جنگ ہو رہی تھی، امام علیہ السلام درس و تدریس میں مصروف تھے اور لوگوں کو ہدایت کر رہے تھے۔ بہت سے مسائل تھے، مختلف عناوین کے مسائل تھے جن کو امام بیان کرتے تھے، لوگوں کے سامنے ان کے علمی مسائل کو حل کرتے تھے۔ طرح طرح کے جو بھی مسائل تھے، وہ ایک مدرسہ انہوں نے تقریباً قائم کر دیا تھا، اگرچہ وہ مدرسے کو وہ رونق نہیں ملی جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے مدرسے کو تھی، لیکن یہ جو 4 برس دونوں بھائیوں کی جنگ ہوئی ہے اس کا آپ نے صحیح مصرف کرتے ہوئے آپ نے اس میں مدرسے کو قائم کیا اور لوگوں کی ہدایت کے اوپر زیادہ توجہ دی ہے۔ آپ کا طویل عرصہ گزرا ہے مدینے میں، وہاں جو آپ خراسان جو گئے ہیں وہ تو ایک بہت چھوٹی مدت ہے، 3 برس کی مدت ہے تقریباً، لگ بھگ 17 سال آپ رہے ہیں مدینے میں، اس زمانے کے کچھ کارنامے ذہن میں ہوں تو بیان فرمائیں۔ امام علیہ السلام 2 صورتحال ہے، ایک جو آپ کا مدینے میں رہنا تھا وہ آپ کے والد کے زمانے میں جب آپ ان کے وسیع تھے اور ان کے وسیع کی حیثیت سے رہتے تھے، اس وقت بھی آپ نے تبلیغ تقیتاً کی۔ اس کے بعد جب والد کی شہادت ہوئی تو کھلم کھلا آپ نے اپنی امامت و ولایت کا اعلان کیا اور اس میں آپ کو کامیابی ملی، اور آپ نے سب سے زیادہ جو ہمارے معصومین علیہ السلام نے جو زور دیا ہے وہ لوگوں کی ہدایت کا زور دیا ہے، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ ہدایت پا سکیں، زیادہ سے زیادہ لوگ دین سے آشنا ہو سکیں، اور لوگوں کو اس لائق بنایا کہ وہ دین کو سمجھ سکیں۔ کیونکہ 2 مرحلے تھے، ایک مرحلہ تھا کہ یہ اہم نقطہ ہے کہ ایک مرحلہ آپ کے والد کی شہادت کے بعد جہاں آپ کو کھلم کھلا امامت کا اعلان کا موقع ملا، وہیں ایک بڑی مشکل بھی تھی۔ وہ بڑی مشکل یہ تھی کہ 2 شیعہ 2 حصوں میں بٹ گئے تھے، ایک واقفیہ تھا، دوسرے قطعیہ تھا۔ واقفیہ وہ لوگ تھے کہ امام چونکہ امام موسی کاظم علیہ السلام چونکہ قید خانے میں تھے، لہذا آپ کے کچھ وکلا تھے، ان لوگوں نے کام یہ تھا کہ وہ رقوم شریعہ کو جمع کرتے تھے اور انہوں نے اس سے اپنے کو مضبوط کر لیا تھا، گھر بنوا لیا تھا اور جانور خرید لیے تھے۔ جب آپ کی شہادت ہوئی ہے ہارون کے قید خانے میں امام موسی کاظم علیہ السلام کی، تو امام رضا علیہ السلام نے اپنی امامت کا اعلان کیا۔ اب ان کے ساتھ 2 صورتحال تھی، 2 صورتحال تھی، وہی کہ اگر امام رضا علیہ السلام کو یہ امام مانتے ہیں تو امام ان سے کہیں گے کہ جو کچھ ہے وہ سب واپس کرو، جو کچھ ہے سب واپس کرو، وہ واپس کرو۔ اب اور یہ اسے دینا نہیں چاہتے ہیں، جی، جس طرح سے امیر المومنین کو حاکم شام نے سب کو مانا، پہلی خلافت کو مانا، دوسری خلافت کو مانا، تیسری خلافت کو مانا، لیکن جب امیر المومنین کی نوبت آئی تو انکار کر دیا خلافت سے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اگر ہم ان کو امام مان لیں گے، امام نہیں بلکہ اب تو آئے لوگ خود سے مانا ہے، غدیر جیسا معاملہ نہیں تھا، سب لوگوں نے بیعت کی، آپ کیوں نہیں بیعت کر رہے ہیں؟ معلوم ہے کہ اگر ہم نے ان کو ان کی بیعت کر لی تو پھر یہ ہم سے حساب لیں گے، لہذا اس دنیا کو بچانے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم بیعت نہیں کریں گے۔ یہاں پہ یہ تھا، صورتحال یہ تھی کہ یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ امام کی ہم بیعت نہیں کریں گے، لہذا دوسری صورتحال نکالی ان وکلا نے، جس میں علی ابن عیسیٰ وغیرہ تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ امام موسی کاظم علیہ السلام زندہ ہیں، وہی قائم آل محمد ہیں، وہ غیب میں چلے گئے ہیں اور ہم ان کی موت ہی کے قائل نہیں ہیں، لہذا وہ فرقہ واقفیہ بنا اور اس نے امام رضا علیہ السلام کی امامت کا انکار کیا، وقف کیا، جبکہ امام موسی کاظم علیہ السلام نے اپنے انہی اصحاب کے سامنے امام رضا علیہ السلام کا تعارف کراتے ہوئے کہا تھا، یہ میرا بیٹا علی ابن موسیٰ رضا، یہ تم پر لوگوں کا میرے بعد امام ہے، جس نے علی رضا کی امامت کا انکار کیا، اس نے گویا علی ابن ابی طالب کی ولایت کا انکار کیا۔ بہت اہم اور قابل توجہ یہ بات ہے کہ ایک سلسلہ جو 7ویں امام تک بالکل بغیر کسی انحراف کے اور بہت مستعدی کے ساتھ چلا آ رہا ہے، امام مان رہا ہے،
اور وہاں پہ آنے کے بعد ظاہر ہے کہ وہ اس میں بہت سارے فعال اصحاب بھی ہوں گے امام کے، لیکن یہ جو واقفیہ فرقہ ڈیولپ ہوا تو اس میں کہیں نہ کہیں یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ انحراف جو ہے یہ بڑی مطلب بہت چپکے سے چونٹی کی چال کے طریقے سے داخل ہوتا ہے۔ میں ایک ہلکا سا میں چاہتا ہوں دور حاضر کے حساب سے کہ یہ انحراف سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، کیونکہ بہت ہی ٹو دا پوائنٹ اور بہت اہم باتیں آپ بتا رہے ہیں، انحراف سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے آج کا دور بھی بڑا سخت ترین دور ہے، اور چھوٹے چھوٹے انحرافات ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ڈیولپ ہو رہے ہیں خود ہماری ملت میں بھی۔ میں چاہتا ہوں کچھ ہلکا سا اس پہ روشنی ڈالیے آپ۔ ہمارے یہاں کی بھی جو صورتحال ہے فی الحال بعض مواقع پر دیکھنے کو ملتی ہے، بڑی عجیب و غریب صورتحال ہوتی ہے، اور اس میں چونکہ یہاں پہ بھی بعض اوقات کبھی کبھی نادانی میں اور کبھی کبھی دشمن کے آلے کار بن کر یہ بات ہوتی ہے۔ کوئی ایک روایت دیکھ لی آپ نے، اب آپ کہہ رہیں گے دیکھیں اصول کافی میں ہے، آپ نے دیکھ لی کوئی روایت، دیکھیں بہار الانوار میں ہے، جب نہیں ماننی ہوئی تو کہا کہ وہ ساری روایتیں معتبر کہاں ہیں، یہ تو رجال پر اور کلام پہ پرکھی جانی چاہیے روایتیں، اور جب آپ کو دلیل دینی ہوئی جبکہ آپ خود بھی نہیں جانتے رجال کسے کہتے ہیں، کلام کسے کہتے ہیں، علم رجال علم کلام، اس کو دلیل بنا رہے ہیں۔ بعض اوقات ہمارے خود بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان، ہمارے یہاں دیکھا جائے تیسری بات جو ہمارے ائمہ نے کہا تھا کہ یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ لیکن آج ہم لوگ بعض اوقات کون کہہ رہا ہے یہ دیکھتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ کیا کہہ رہا ہے۔ شخصیت پرستی میں آ گئے ہیں، اور جب شخصیت پرستی ہمارے یہاں آ جائے گی، ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا امام موسی کاظم علیہ السلام نے اپنا نمائندہ کسی کو بنایا ہو تو وہ پڑھا لکھا بھی ہوگا، بے شک وہ پڑھا لکھا بھی ہوگا، وہ تمام چیزیں جانتا ہوگا، لیکن جب وہاں پہ گمراہی ہو سکتی ہے تو پھر کہاں کا اعتبار آپ کر سکتے ہیں؟ اگر ہر چیز کو اس کے اپنے اصل مقام پہ سمجھا جائے تو کبھی اس طرح کے مسائل نہیں پیش ہوں گے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ ہمارے یہاں جو عقیدہ ہے عقیدہ عدل ہے۔ عقیدہ عدل کا مطلب یہ ہے اللہ جیسا ہے ویسا مانو، رسول جیسے ہیں ویسا مانو، اور امام جیسے ہیں ویسا مانو، نہ ان کے سلسلے میں عدالت سے خارج ہو، نہ ان کے سلسلے میں عدالت سے خارج ہو، نہ ان کے سلسلے میں عدالت سے۔ امام رضا علیہ السلام کی کرامات، آپ کی ذات سے منسوب معجزات بہت ہیں۔ دیکھیے کرامات اور معجزات، یہ بعض اوقات جو کرامات و معجزات ہوتے ہیں یہ دلیل امامت یا دلیل نبوت کے طور پہ ہوتے ہیں۔ مثلا آپ کے بہت سے کرامات، اچھا ہم روزانہ ہی آپ کے کرامات دیکھ رہے ہیں، اگر اس کو بیان کیا جائے تو یہ بطور ایک مزاح کے طور پہ بھی ہے اور واقعاً وہ کرامت بھی ہے کہ ایک شخص حرم میں داخل ہوا امام رضا علیہ السلام کے، جی، اور بہت بڑا تاجر تھا، اور اس نے سوچا کہ زری کے پاس جائیں، اور زری کے پاس کافی بھیڑ تھی، سوچا کہ ایک آدمی زری سے لپٹا ہوا تھا، اور یہ بہت بڑے تاجر، انہوں نے سوچا کہ آخر یہ کیوں کیا مانگ رہا ہے، یہ وہاں لپٹا ہوا، یہ گئے اس کا کان لگا کے سننے لگے تو وہ کہہ رہا ہے کہ مولا میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ یہاں پر ان کی کھانے والا نہیں، یہ تاجر ہے، ان کا لاکھوں کروڑوں اربوں کا معاملہ پھنسا ہوا ہے۔ انہوں نے جیب سے اچھا خاصا پیسہ دیا، کہا جاؤ تم باہر جاؤ ریسٹورنٹ پہ کھانا کھاؤ، یہاں ہمیں دوسرے مسائل امام سے اس سے زیادہ کے مسائل حل کرانے ہیں۔ اگر جہاں ایک لطیفہ، وہیں پہ آپ یہ دیکھیے کہ کتنی جلدی انسان کی مراد پوری ہو رہی ہے۔ بہت اچھی بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک واقعہ کرامت کا بتاؤں کہ امام رضا علیہ السلام ایک قافلہ گیا، دیکھیں نیت کیا ہوتی ہے، کوئی چیز امام سے منسوب ہو جائے تو اس کا کیا ہوتا ہے۔ ایک نابینا مومن ہے، وہ ایک جگہ سے لوگوں نے کہا کہ اس کے وطن والوں نے کہ ہم لوگ مشہد جا رہے ہیں امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے۔ اس نے کہا کہ آپ لوگ جا رہے ہیں تو بس وہاں سے آپ لوگ تھوڑی سی خاک لے آئیے گا
تاکہ ہم اپنی آنکھ میں لگائیں گے تاکہ مجھے شفا مل جائے. یہ لوگ گئے, زیارت کیا. جس شخص سے کہا تھا جس زائر سے, جب یہ وطن اپنے نزدیک پہنچنے لگا تب اسے یاد آئے کہ وہ ملیں گے, وہ مجھ سے خاک مانگیں گے تو میں کیا کروں گا. انہوں نے وہیں سے مٹی اٹھائی اور ایک پنی میں باندھی اور لے کے چلے آئے. انہوں نے کہا کیا تم ہمارے لیے خاک لائے ہو؟ انہوں نے کہا یہ لیجئے. اس نے فوراً امام رضا علیہ السلام کا رخ کیا اور اس کے بعد اس نے آنکھ میں لگایا. چونکہ صرف نسبت مل گئی تھی, کیا کہنا ہے, فوراً شفا مل گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. لہذا ان کے کرامات کے سلسلے میں چونکہ امام رؤوف ہیں, رؤوف یعنی مہربان, ہنر یہ ہے کہ آپ کو مانگنا آتا ہے کہ نہیں آتا ہے. اب وہ جیسے ایک عالم نے کہا کہ جب انسان مصلی پہ جائے یا معصومین کے حرم میں جائے تو وہ بالکل بچہ بن جائے. جس طرح سے بچہ جب ضد کر لیتا ہے باپ سے کہ ہمیں یہ چاہیے تو پھر چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا چونکہ ہمیں مانگنے کا بھی طریقہ نہیں معلوم, بعد میں ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعا نہیں قبول ہو رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور اب مولانا نے جو باتیں کہیں میں چاہتا ہوں کہ اس کو اپنے اشعار میں ترجمہ کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ خلوص سے جو رکھے سر رضا کی چوکھٹ پر, خلوص سے جو رکھے سر رضا کی چوکھٹ پر, بنے گا اس کا مقدر رضا کی چوکھٹ پر. اور وہ جس کو دیکھ کے کعبے کو رشک ہوتا ہے, وہ جس کو دیکھ کے کعبے کو رشک ہوتا ہے, ملا ہجوم وہ اکثر رضا کی چوکھٹ پر. اور ہے سجدہ ریز یہاں کیسی کیسی شخصیت, ہے سجدہ ریز یہاں کیسی کیسی شخصیت, زمانہ دیکھ لے جا کر رضا کی چوکھٹ پر. اور نہ جانے کتنے تھے گمنام بن گئے معروف, بسط خلوص پہنچ کر رضا کی چوکھٹ پر. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ یہاں پہ رہتا ہے دن رات زائروں کا ہجوم, ملے گا ایک ہی منظر رضا کی چوکھٹ پر. اور یہ آخری دو شعر کہ میں جاتا, ایک عقیدے کا شعر ہے کہ میں جاتا اڑ کے اگر اختیار میں ہوتا, میں جاتا اڑ کے اگر اختیار میں ہوتا, پہنچتا بن کے کبوتر رضا کی چوکھٹ پر. اور آخری شعر کہ حرم میں جا کے کریں گے تلاوت قرآن, حرم میں جا کے کریں گے تلاوت قرآن, پڑھیں گے سورہ کوثر رضا کی چوکھٹ پر. ناظرین آج ہم آپ سے یہیں اجازت لیتے ہیں اور کل انشاءاللہ امام کی حیات طیبہ کے سلسلے میں جو چند باتیں رہ گئی ہیں ان پر ہم گفتگو کریں گے انہی مولانا کے ساتھ. خدا حافظ و ناصر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.